स्पेनिश कुछ और कहते हैं, स्वीडिश कुछ और कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने कहा वकाल लहू एंटीना, एंटीना को जर्मनी वाले भी एंटीना कहते हैं, अमेरिका वाले भी एंटीना कहते हैं, हिंदी वाले भी एंटीना कहते हैं। वकाल लहू एंटीना, क्योंकि इमाम किसी एक कौम के मुखातिब नहीं, पूरी कौमों का हाल मौला ने बता दिया। लोगों के घरों पर शैतान की आंख तुलू करेगी और लोग उसे एंटीना पुकारेंगे। कुमैल ने कहा मौला कुछ और बताइए। फरमाया औरतें औरतों पर इक्तफा करेंगी, मर्द मर्दों को काफी समझेंगे। क्या मौला कुछ और बताइए? क्या कुमैल तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। क्या मौला कुछ इरशाद फरमाई। कुमैल के लिए मौला कहें और मीसम के लिए मौला कहें कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। हौसला है हमारा, हम उस माशरे में जिंदा हैं जिन्हें कुमैल और मीसम सुन नहीं सकते थे। वो हमारा माशरा हम ही लोगों से बना हुआ वो माशरा है, हम ही लोगों का बना हुआ वो माशरा, जिसमें इमाम ने फरमाया कि उस दौर के अंदर मरीज सेहतमंदों की इयादत के लिए जाएंगे। सेहतमंद घर बैठा होगा, मरीज पूछने आएगा क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक। तशरीह सुनिए, आयतुल्लाह साफी गोल पायगानी ने इसकी तशरीह में फरमाया कि यही दौर है, वाजिब उस उम्मती पर है जिस पर खुमुस वाजिब हो गया कि वो सैयद के दरवाजे पर जाए और उसे जाके देख आए। तुम्हारा हक है, तुम्हारी दादी का माल है, कबूल करो। का उलट काम चलेगा, सैयद गरीब उमरा के दरवाजे पर बार बार बुलाए जाएंगे। हालांकि वो कर्ज नहीं है, एहसान देने वाले का नहीं है, जिसने खुमुस दिया उसका 0% भी एहसान नहीं। एहसान उस सैयद का है जो कबूल करके उसके बाकी माल को पाक कर रहा है। इस आलम में मर जाए तो जन्नत में जाएगा और उस माल का हिसाब किताब नहीं होगा जिसमें से हक के फातिमा तो ज़हरा को निकाल दिया गया। इस जमाने के अंदर नई नई फिक्रें पैदा करके कुछ एक अकीदा तो ये निकला, वो कह लगे साहब ये मुअत्तल हो गया है खुम्स, को रॉयल फैमिली का टैक्स थोड़ी है कि हम अदा करें। तो याद रखिए, इमाम के ज़हूर की दुआ के साथ साथ एक चीज हमेशा याद रखिए, क़िबला ने ऐलान किया मजलिस से होंगी और यहां कोई इंतजाम ना हो, दरवाजा ही बंद हो, लाउड स्पीकर कुछ नहीं, लाइटिंग कुछ नहीं, बैठने का इंतजाम कुछ नहीं, जाकिर को इत्तला नहीं। तो ये लतीफा तो हो सकता है, मजाक तो हो सकता है, मजलिस नहीं हो सकती। मौला तशरीफ लाइए, इसका क्या मतलब है कि अगर आ गए, पहला ज़हूर का मददगार वो है, खुदा की कसम बार बार जोर दे के ये फिक्र अर्ज करता हूं, इमाम के ज़हूर से मुखलिस वो है जो थोड़ी बहुत तैयारी करके रखे। इतनी तैयारी जरूर हो कि इमाम के सामने जाए तो उसे शर्मिंदगी महसूस ना हो, इमाम के सामने पेश होने के काबिल हो। शरीयत शरीयत सहला है, आसान शरीयत, इस आसान शरीयत को ना अपनाना बड़ी मुश्किलात पैदा कर देगा। इमाम के सामने हाजिर होने में बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा कर देगा। इमाम ने फरमाया कि अगर तुम हमसे मुखलिस हो जाओ और तुम रास्ता चलो और तुम्हारे पांव पे ठोकर लगे, अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए खुलूस हो तो हम तुम्हें उसी वक्त बताने के लिए तैयार हैं कि तुम्हें ठोकर लगने की वजह क्या थी, किस गुनाह के इवज तुम्हें ये ठोकर लगी है। कि अगर तुम हमसे दूर नहीं रहना चाहते हो, ये अली इब्ने महदियार कूफी जिसने इमाम की जियारत की और ये वो है, इसके बाप ने इमाम को देखा हुआ था, इतना करीबी अरसा इमाम का और इसका गुजरा है, इतना करीबी अरसा। अली इब्ने महदियार कूफी इमाम की बातें सुनता है और इमाम के इश्क में मुब्तला रहता, चल पड़ा इमाम को ढूंढने, रिवायात के सहारे से। मंगल को वहां होते हैं, बुध को वहां होते हैं, जुमेरात को वहां होते हैं। इसीलिए हदीस है ला तुअद्दुल अय्याम, खबरदार दिनों को गाली मत देना। ये हमारे घरों की शरीयत में फिक्र नाफिज है, फुला दिन तो बड़ा मनहूस होता है, फुला दिन तो फुला काम नहीं होना चाहिए। इमाम ने मना किया, खबरदार दिनों के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार न करना। हमारे घरों में अक्सर
پیر سے بڑی مخالفت کی جاتی ہے، یہ پیر کا دن تو بڑا منحوس ہے، یا کئی گھروں میں ہفتے کو تو چہلم نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا خطرناک دن ہے، اتوار کو ہو سکتا ہے، چھٹی والا دن اس میں ذاکروں کو مشکل پڑ جاتی ہے۔ فرمایا خبردار دنوں کو گالی مت دو، یہ ہمارے ناموں پر رکھے گئے، یہ ہفتے کے دنوں کے نام ائمہ معصومین کے نام ہیں۔ امام نے فرمایا یعنی مثلا یوم السبت، یہ تو ہفتے کو کہتے ہیں، ترجمہ کیا ہے؟ سبت کا دن، یوم الاحد احد کا دن، یوم الاثنین 2 کا دن، یوم الثلاثہ 3 کا دن، یوم الاربع 4 کا دن، یوم الخمیس لشکر والے کا دن، یوم الجمعہ جمعہ کا دن۔ اب امام کی حدیث سنیے، فرمایا السبت اسم رسول اللہ، والاحد امیر المومنین، والاثنین الحسن والحسین، والثلاثہ علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، والاربع موسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد۔ دیکھیے اتنی پریشانی والی بات نہیں، آپ میں سے آدھے سے زیادہ مجمع باب الحوائج جاتا ہے، کس دن جاتے ہیں؟ ذرا سب بتا دیجئے جو جاتے ہیں، بدھ والے دن۔ تو امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں بدھ والے دن کیوں جاتے ہیں؟ اربع یہ 4 کا دن ہے، موسیٰ کاظم کا دن ہے، علی رضا کا دن ہے، محمد تقی کا دن ہے، علی النقی کا دن ہے۔ خمیس، خمیس کا مطلب ہے لشکر، اس لیے سعودی عرب کے ایک شہر کا نام ہے خمیس المشائخ، مشائخ کا لشکر۔ خمیس کا مطلب لشکر، اور عسکری کا مطلب بھی لشکر۔ بل یوم الجمعہ ہذہ اسم القائم، یہ قائم آل محمد کا دن، اور جمعہ امام زمانہ کا نام۔ اذ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ یا ایھا الذین آمنوا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں جمعہ کا دن پکار رہا ہو، جب تمہیں جب آپ کو امام زمانہ پکار رہے ہوں، ذکر اللہ کی طرف دوڑو، ذکر اللہ کی طرف دوڑو۔ وذر البیع، بیع کو چھوڑ دو۔ اس طرح سے نہیں روکا گیا، بیع سے روکا گیا، حالانکہ دونوں معاملات ہیں، اور قرآن مجید میں خالی ایک چیز کا تذکرہ کیا گیا۔ تو جمعہ کا دن ہے حضرت کا اسم گرامی، اور یہی وجہ ہے کہ جب نماز جمعہ پڑھے یا نماز عیدین، اس میں جب حضرت کا نام آتا ہے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ جمعے میں، عید کی نماز میں، خطبے کے اندر، یہ جو خطبے ہیں جب دینے والا دے گا اس میں ضرور معصومین کے نام لے گا، اور جب نام لے گا تو پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ تعظیماً، اگر تعظیماً کھڑے ہونا ہوتا تو پھر اس بی بی کے لیے کھڑے ہوتے جس کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے۔ پیغمبر کے نام پر نہیں کھڑے ہوئے، امیر المومنین کے نام پر کھڑے نہیں ہوئے، حسن و حسین کے نام پر کھڑے نہیں ہوئے، امام مہدی کے نام پر کیوں کھڑے ہوئے؟ خدا کی قسم یہ کھڑے ہونا تعظیم نہیں، بیعت ہے۔ یہ اپنے جسم کو عادی بنانا ہے کہ جب آپ آئیں گے تو میں بیٹھا نہیں رہوں گا۔ مولا جب آپ آئیں گے تو جسم کو عادی بنا رہا ہوں نا، جیسے حادثہ ہوتے ہی غلط بریک لگ گئی خدا نخواستہ، یا علی، گرنے لگے یا علی، ایسے جسموں کو عادی بنایا جا رہا ہے۔ مولا کا نام آئے تو سستی نہ کرو۔ 3 گروپس بنیں گے امام کے وقت ظہور، اور اب وقت زیادہ ہو گیا، کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ 3 گروپس امام کی آواز سننے کے بعد جب مولا فرمائیں گے آواز آئے گی، کعبے کی گونجے گی، کائنات میں فوراً 3 گروپس بن جائیں گے، پوری دنیا 3 گروپوں میں تبدیل ہو جائے گی، ماننے والے، نہ ماننے والے، تاخیر کرنے والے، سستی کر جانے والے۔
امام کے پاس جائیں گے, شکر ہے مولا آ گئے, مبارک ہو مبارک ہو, تم چل رہے ہو, میں ذرا بینک کے اکاؤنٹس دیکھ لوں, پتہ نہیں دنیا کی حالت اب کیا ہو جائے, میں ذرا زمینوں کو سنبھال لوں, میں ذرا گھر بار کو ٹھیک. 3 گروپس امام معصوم نے فرمایا, 3 گروپس ہیں جو امام کے آنے کی آواز سننے کے بعد تشکیل پا جائیں گے. جب یہ آواز آئے گی کہ مولا آ گئے, کچھ لوگ ایئر لائنز کی طرف بھی بھاگیں گے, روایت کے فکر ہے, ایئر لائنز ٹکٹیں مل جائیں, سیٹ مل جائے, اور کچھ لوگ جو گھر سے نکلیں گے دیوانہ وار, پہلا قدم گھر کے اندر اور دوسرا امام کی خدمت. یہ خلوص رہے. اور کئیوں کے پاس امام آ جائیں گے. میں نے قبر کی زیارت کی تھی ہندوستان کے اندر, حیدرآباد دکن کے اندر, نیک نام علی, ایک شخص کا نام تھا نیک نام علی, بہت اونچے اونچے لمبے قد کا, قبر بتاتی ہے کہ بہت ہیلدی آدمی. نیا نیا پستول ایجاد ہوا تو انگریز نے دکھایا کہ یہ یوں دبے گا تو گولی نکلے گی اور بندہ فارغ. اس نے یہاں سے پکڑ کے انگریز کو چھات پہ پھینک دیا, کہا اس سے پہلے ہم تمہیں اوپر پھینک دیں گے. اس کی قبر کے اوپر فارسی کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے جس کے فوٹوگرافز میرے پاس موجود ہیں. میں اس کی زیارت کرنے اس لیے گیا کہ وہ اپنی تلوار سمیت دفن ہے, اور اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ جب میں مروں تو میری تلوار میرے ساتھ دفن کرنا, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جتنا میں نے انتظار کیا ہے, جب میرا مولا آئے گا تو وہ مجھے قبر سے اٹھائے گا. اور سپاہی کے لیے زیبا نہیں کہ ہتھیار کے بغیر سو رہا ہو, سپاہی کے لیے زیبا. اور یہ یقین کی منزل عطیہ خداوندی ہے. انسان چاہے کہ اس میں خود بخود امپروو ہو جائے, کوشش اس کی طرف سے ہے. لیس للانسان الا ما سعی, جس کی کوشش کرے گا وہ اندر. سراج الدولہ گیٹ کھول گئے, انگریز فوج داخل ہو گئی, اور یوں سامنے لشکر آ رہا ہے, اور لڑتے لڑتے وزیر کو کہا چھت پہ چڑھ کے دیکھ میرے مولا کا لشکر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اور اس کے بعد خط آیا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا, جسے متعصب اہل سنت علماء نے بھی اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا. یعنی ایک دل کے اندر تڑپ کہ میرا امام میری نصرت کے لیے, میری ہدایت کے لیے خداوند قدوس کی طرف سے موجود ہے. میں اپنے خیالات میں ایسی پاکیزگی پیدا کروں, میں اپنے روزمرہ میں ایسی طہارت پیدا کروں کہ میرے, یعنی آج آپ دشمن اہل بیت کا جواب دیتے ہیں تو آپ کو جواب کہاں سے مل جاتا ہے؟ امام نے فرمایا, صادق آل محمد نے جب ایک شخص کو جواب دیا ہے مولا کے حشام نامی مناظر نے, جس کی تعریف امام کرتے تھے, حشام, اس نے کہا تیرا 5واں امام مر گیا. اس نے تانا دیا. حشام نے کہا میرا امام تو مر گیا لیکن تیرے امام کو وقت معلوم تک مہلت ملی ہوئی ہے. اس کو اللہ نے کہا کہ الا وقت المعلوم, تو وقت معلوم تک زندہ رہے گا. بڑا گھبرا کر وہ بھاگ گیا. کئی لوگ مومن ہو گئے. حشام آیا, امام نے اس کا ماتھا چوما, کہا حشام تجھے یہ جواب کس نے سکھایا تھا؟ کہ مولا کسی نے نہیں سکھایا تھا, وہ میں نے زبان ہلائی جواب نکل آیا. امام نے کہا میں بول رہا تھا. فرمایا ہماری حمایت کے لیے, ہماری عزت کی خاطر اگر کہیں بولنا پڑے تو بولو, زبان تمہاری ہوگی, الفاظ ہمارے ہو, زبان تمہاری. یہ کس کی نصرت ہے؟ یہ حجت خدا کی نصرت ہے. الذی بیومنہ رزق الورا, آپ جو کھا کے آئے ہیں, جو جا کے کھائیں گے, آپ کا جو مذہب ہے اس کے عقیدے کے مطابق وہ صدقہ ہے حضرت امام زمان علیہ السلام. اگر امام زمان نہ ہو تو زمین فصلیں دینا چھوڑ دے, سورج روشنی چھوڑ دے, پانی کی تاثیر ختم ہو جائے. آج آپ نے جنہوں نے جمعے کا فیض حاصل کیا ہوگا, وہاں جمعے کے اندر پڑھا جاتا ہے الذی بیومنہ رزق الورا, وہ امام جس کے صدقے میں کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے.
جب وہ رزق بانٹنے والا آئے گا تو وہ پھر اپنے جد کے پانی بند کرنے کا حساب لے گا. وہ پیاس جس کی تشنگی، جس کا اثر، جس کا احساس آج بھی حسین کے دوستوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے. کربلا والوں کی پیاس. پانی حسین کی ضرورت نہ تھا، آپ پانی سے پہلے خلق ہوئے تھے. عجیب بات ہے سامعین گرامی، اس گئے گزرے معاشرے میں بھی، گئے گزرے معاشرے میں ہم ایک عجیب معاشرے کے اندر زندہ ہیں. اس میں بھی کسی کے سامنے سے پڑا ہوا پانی پی لو تو وہ کچھ نہیں کہتا. جو سب سے کم نرخ چیز تھی، جس کی قیمت ہی کوئی نہ تھی، اسے اتنا مہنگا کر دیا گیا کربلا میں. خدا محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں ان سادات عظام کی، ان عارفین کی، ان اساتذہ کی زندگیوں میں برکت اور طوالت عطا فرمائے جو مجھ طالب علم کی سرپرستی کے لیے اس مجلس اعزاز میں تشریف فرمائے، بالخصوص قبلہ مشکور حسین یاد صاحب. سامعین گرامی قدر، میں بڑے ادب اور بڑے احترام سے یہ فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ بات مشہور ہو گئی کہ 7 محرم کو پانی بند ہوا. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. 7 کو پانی بند نہیں ہوا تھا، پانی اسی دن بند ہو گیا تھا جب سادات کے خیمے دریا سے اکھاڑے گئے تھے. بندش آب 3 محرم کو ہو گئی تھی. 7 محرم کہتے آب کی تاریخ، جب خیموں میں پانی نہ رہا. وہ جتنا مشکوں میں بچ گیا تھا وہ 2-3 دن بچے پیتے رہے. 7ویں محرم کی صبح کی نماز امام حسین علیہ السلام نے ریت پر تیمم کر کے ادا فرمائی. زہیر ابن قین نے شعر پڑھا، اے فرات کے پانی ڈوب کے مر جا، تو بھی بہ رہا ہے اور فاطمہ کا بچہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا. اور پھر یہ مشہور ہو گیا 3 دن کی پیاس. 3 دن کی پیاس. 7 محرم پہلا دن، ملک صاحب 7 محرم امام حسین کی پیاس کا پہلا دن. 8 محرم دوسرا دن. 9 محرم 3 دن تو 9 محرم کو پورے ہو گئے تھے. پھر 10ویں محرم کا دن شروع ہو گیا. اور آج سائنس اور کل کی طب دونوں متفق ہیں کہ پیاس کیوں کر لگتی ہے. کوئی زیادہ روئے تو اسے پیاس لگتی ہے. اپنے گھروں میں خدا نخواستہ آپ رونے والوں کو کیسے چپ کراتے ہیں؟ پانی کا گلاس لے کر 2 گھونٹ پانی پی. زخم لگے تو پیاس لگتی ہے. خدا نخواستہ سڑک پر کسی اجنبی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ نہ نام پوچھتے ہیں، نہ قوم پوچھتے ہیں، نہ قبیلہ، نہ مذہب، پانی لے کے دوڑ پڑتے ہیں. ہائے حسین! امام محمد باقر کا فرمان ہے، میرے جد غریب کو رلا رلا کے ذبح کیا گیا. کبھی علی اکبر کے لاشے پہ رویا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پہ رویا، کبھی عباس کے لاشے پہ رویا. اور سر سے لے کے پاؤں تک زخمی، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی حسین. جشن اطہر میں کوئی جگہ نہ تھی جہاں تیروں میں تیر نہ لگے ہوئے ہوں. چوتھا امام انگوٹھی کو دیکھ کے رو رہا تھا. کسی نے پوچھا مولا انگوٹھی کو دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرے غریب بابا کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ نہ تھی جہاں تیروں میں تیر اور نیزوں میں نیزے نہ لگے ہوئے. پھر غریب کے لاشے کو 9 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ علامہ حافظ کفایت حسین صاحب کی کتاب میں لکھا ہے 9 ٹکڑوں میں حسین کی لاش بکھری پڑی تھی. اور فکرہ بدل دوں، غیر منظم لاش، منظم نہیں. دائیں پسلیاں بائیں طرف،
बाई पसलियां दाई तरफ। किबला लखनऊ के एक शायर का शेर है, वो मैं आपकी नजर करता हूं। एक अजीब व गरीब तरीके से बात की है उसने। कहता है कि लाश शब्बीर पर ये सोच रहा था इस्लाम। लाश शब्बीर पर ये सोच रहा था इस्लाम, फायदा क्या हुआ काफिर को मुसलमान करके। ये अरब का वैशी कलमा पढ़ के भी इसमें इंसानियत ना आई, प्यासे को ज़िबा कर दिया। गर्म हवा चले तो प्यास लगती है, कोई ज्यादा चले फिरे तो प्यास लगती है, किसी को सदमा पहुंचे तो प्यास लगती है, किसी को जख्म लगे तो प्यास लगती है, गर्मी की शिद्दत हो जाए तो प्यास लगती है। ये सारी चीजें एक मेरे मजलूम आका में जमा हो गई। और अब कमर जलालवी के 4 मिसरे हैं, फरमाते शेर से सुनिए, अगर शेख की कहानी चाहिए, किस्सा मजलूम जालिम की जबानी चाहिए। इस कदर सूखा गला था ऐ कमर शब्बीर का, खंजरे कातिल पुकार उठा के पानी चाहिए। या अम्मा होनल अच्छान, ए अम्मा मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। बस्ते जमाने में जब अमीरुल मोमिनीन कब्र ज़हरा में पहरा दे रहे थे तो रिवायत के फिक्रे कब्र बतूल हिलने लगी। कब्र पे अली ने हाथ रख के पूछा, फातिमा क्या हुआ? क्या सब सो गए, मेरा बच्चा प्यासा है। हुसैन घर आए, अली घर आए, चाहते तो खुद पानी दे सकते थे, अपनी बेटी ज़ैनब को जगाया, ज़ैनब जाग, तेरा भाई प्यासा है। 4 साल की आलिया ने पानी का जाम भरा, हुसैन के सामने आके बैठ गई। हुसैन ने पानी पीना शुरू किया, रो के आलिया ने फरमाया, हुसैन माफ करना, जितना ज़ैनब ने सोना तो सो लिया, आज के बाद जब जब आप पानी मांगोगे मैं आपको पानी पिलाती रहूंगी। हुसैन ने एक मर्तबा जाम रख दिया, बहन के गले में बाहें डाली और रो के कहा, बहन जरा सोच के वादा करना, कहीं ऐसा ना हो मैं पानी मांगता रहूं। भाई के लफ्ज ज़ैनब आलिया ने अपने जहन में बिठा लिए और दुआ मांगती रही, खुदा करे हुसैन पानी मांगे और मैं हुसैन को पानी पिलाऊं। मदीने में पिलाती रही, मक्के में जमजम के जाम भर के बैठी रही। करबला आ गई, 7वीं को पानी खत्म हुआ, ज़ैनब की दुआ तब्दील हो गई। अब दुआ मांगती थी, अल्लाह करे हुसैन पानी ना मांगे। बस 10वीं मुहर्रम तक तो पानी ना मांगा, लेकिन जब जालिम सीने पे सवार हुआ, वह ज़रबहू बिस्सैफ जालसा शिमरुन अला सदरिही, मक्तल ने लिखा सीने पे बैठ गया हुसैन के। गरीब के खुश्क होठों में हरकत आई, आवाज आई, आलाताश। बस ज़ैनब खेमे से तड़प के निकली, 70 कदमों पे आके खड़ी हो गई, भैया माफ करना। अजरुकुम अल्लाह जालकुमुल्लाह मिनल बाकीन। मौला मेरा आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। अज़ादारान इमाम मज़लूम, एक 2 मिनट की ज़हमत और। बड़े प्यासे थे हुसैन, बड़े प्यासे थे हुसैन। सलाम हुसैन की प्यास पर, सलाम गरीब की प्यास पर। लेकिन मर्दों की प्यास असरे आशूर बुझ गई। बीबी ज़ैनब कब तक प्यासी रही, मक्तल खामोश है। मैं बड़े जिम्मेदार मजमे में ये फिक्रा कह रहा हूँ। आप में से अक्सरियत ऐसी तशरीफ फरमा है, चंद हजरात जो मुझसे ज्यादा मक्तल का मुताला रखते होंगे। मक्तल चुप है, बीबी ज़ैनब ने पानी कब पिया। मक्तल चुप है, बीबी सकीना ने पानी कब पिया। वैसे भी मैयत के घर वाले खाना कब खाते हैं, जब मैयत दफन हो जाए।
زینب ہر چوک پہ پوچھتی رہی سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا یا نہیں کیا؟ شام غریبہ میں کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ پانی آیا تھا، کہاں سے آیا اختلاف ہے، پانی آیا اتفاق ہے۔ ہور کی زوجہ لے کر آئی، زعفر جن لے کر آیا، مختلف روایتیں۔ کسی عالم نے لکھا زعفر جن لے کر آیا، کسی نے لکھا ہور کی زوجہ لے کر آئی، کسی نے کسی اور کا نام لکھا، لیکن متفق ہے مقتل پانی آیا، لیکن کہیں نہیں لکھا کہ کسی نے پیا۔ کسی کا عزیز مرتے وقت کسی چیز کی خواہش کرے اور اس وقت وہ چیز نہ مل سکے، مرنے کے بعد آئے تو خود مصائب ہو جائیں گے۔ پانی پر نگاہ پڑی، اصغر کے خشک ہونٹ یاد آ گئے، علی اکبر یاد آ گیا۔ راستے میں مقتل کے فکرے ہیں۔ جب کبھی زینب عالیہ کے سامنے پانی آیا تڑپ کے کہتی تھی ہائے میں پانی کیسے پیوں، میرا بھائی پیاسا مارا گیا۔ شام غریبہ میں جو پانی آیا اس کا بھی حال سن لیجئے۔ پانی آیا، پانی کا جام بھرا، سکینہ اور اس بی بی کو زندگی میں پہلی مرتبہ کسی نے تماچا مارا تھا، حد کر دی تھی، حسین نے لاڈ کی، شبیر نے اتارا تو سجاد نے اٹھا لیا، سجاد نے اتارا تو علی اکبر نے اٹھا لیا۔ فاطمہ زہرا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ اس رونے اور محبت کا اجر حسین کی ماں کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ ان آنسوؤں کی قیمت دے سکتی ہے تو میری شہزادی عزاداران امام سکینہ۔ پانی آ گیا، بچی تڑپ کے کہتی ہے کیا چچا عباس واپس آ گئے؟ کیونکہ پانی لینے تو میرا چچا عباس گیا ہوا تھا، سکینہ غازی نہیں آئے، پانی آ گیا۔ چھوٹی سی بچی قریب آئی اور آ کے کیا کہتی ہے پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں، پہلے آپ پیجئے۔ آواز ہے سکینہ ہم آل محمد ہیں، ہمارے گھر کی تہذیب ہے، پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ سکینہ نے فکرے کو سنا اور کہنے لگی کیا کہا پھوپھی اماں؟ کہا سکینہ پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں۔ بچی نے پانی کا جام لیا، مقتل کی جانب دوڑنے لگی۔ کہا سکینہ کہاں جاتی ہے؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے چھوٹے پانی پیتے۔ علی اصغر کو جگانے جا رہی ہوں، اصغر جاگ، پانی آ گیا علی اصغر۔ بس یعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ معبود تجھے شہزادی سکینہ کی پیاس کا واسطہ، حضرت کی محبت میں جو دل پیاسے ہیں انہیں سیراب کر دے، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں زیارت اور نصرت صاحب عامر کی توفیق عطا فرما، حضرت کے ظہور کے وقت ہمیں سعدین میں سے قرار دے۔ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہمارے گھروں کو حضرت کے قدم مبارک کے قابل بنا دے۔ شہزادی کونین کا واسطہ ہمیں معرفت امام زمان نصیب فرما۔ اس بارگاہ کو سلامت رکھ، اس کی رونق بننے والوں کے گھروں کو برونق رکھ، اس کی حفاظت کرنے والوں کے ہاتھوں کو مضبوط فرما۔ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ قبلہ سید فیاض حسین بخاری صاحب کی اہلیہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، عزاداری امام کو عروج و غلبہ عطا فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، ماتمی جوانوں سے ان کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ، جنہیں اولاد عطا کی ہے بخش دے، جنہیں نہیں عطا فرمائی بی بی کا صدقہ انہیں عزادار عطا فرما، مولا کے منتظرین عطا فرما۔ شہزادی قونین کی عزت و عظمت کا واسطہ، محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ، میرے بھائی اقبال بھائی کی دعا ہے شہزادی قونین کے صدقے، شہزادی قونین کا واسطہ اسے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا، اسے قبول فرما لے۔ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف فرمائیں، اے صاحب الامر آپ سب کی دعاؤں سے واقف ہیں، آپ سارے اختیار رکھتے ہیں، آپ کو اپنی دادی کے خالی لوٹنے کا واسطہ اپنے ذکر سے کسی مومن یا مومنہ کو خالی مت لوٹائیے، سب کی جھولیوں کو اپنی شہزادی فاطمہ زہرا کے صدقے سے مولا لبریز فرما دیجیے، ہمیں اسوہ معصومین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، امیر المومنین کے شیعوں جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدایا محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ وہ وقت اور قریب کر دے، اور قریب کر دے،
اور قریب کر دے جب ہم ایک کی زیارت سے 14 کی زیارت کا ثواب حاصل کریں۔ خدایا ہم جس کی ریت ہے اس کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا محمد و اہل بیت محمد کے واسطے سے امام زمان کو ہم سے راضی رکھ، اگر مر جائیں تو قبر میں امیر المومنین کی زیارت کے قابل ہو سکے۔ اللہم قل ولی قلب حجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وَلَعَنَّ عَدَاهُمْ اجمعین۔ دعا فرمائیے پروردگار میرے بھائی علی صادق کو مزید ترقی عطا فرمائے، آفتاب بھائی کے والدہ کے درجات بارگاہ معصوم کونین میں خداوند قدوس و برتر بلند فرمائے، منتظر مہدی کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے مومنین بیمار ہیں امام حسین کا صدقہ خدا نے صحت کاملہ و عاجلہ۔ غلام حسین چیمہ صاحب کو پروردگار صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ شہزادی کونین کا واسطہ میرے معبود، پوری دنیا میں اگر کوئی مومن یا مومنہ پریشان ہے تو اس مجلس کے اس لمحے کا واسطہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہو، اس کی پریشانی کو خوشحالی میں تبدیل فرما، اس کے غم کو خوشی میں بدل دے، اس کی بھوک کو سیرابی میں بدل دے، اطمینان عطا فرما، حسین کے دوستوں کی نسلوں میں عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ ایک دفعہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جمیع شیعان امیر المومنین کی ارواح کو عطیہ فرما دے۔ بسم اللہ۔ اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی وحجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم ولعن اعداءہم اجمعین بفضل کا وجود کا ورحمت کا یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین النذیرا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب المقتمہ الفدا، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ایک گاڑی کا نمبر ہے 8654 FDU، یہ دروازے کے سامنے ہے، اسے برائے مہربانی وہاں سے ہٹا لیا جائے۔ 8654 جی، درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد بلند آواز صلی اللہ محمد و آل۔ حضرت بقیت اللہ العظم حجت اللہ العصر
آگے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. نہایت صاحب علم شخصیت کراچی سے ہمارے بھائی قبلہ سید عاطف صاحب مجلس ضامر رونق افروز، ان کے سلسلے میں یہ جو طالب علمانہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے، آج اس مرحلے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ریت ہونے کی حیثیت میں رہتے ہوئے ہمارا حجت خدا سے رابطہ ممکن ہے. اس بارے میں ہمارے کچھ حضرات کی ایک ذاتی رائے ہے کہ کیونکہ ہم بڑے گنہگار ہیں تو ہماری آنکھیں امام کو کیسے دیکھ سکتی. تو عرض ہے کہ جتنوں نے امام کی زیارت کی وہ سارے معصوم نہ تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی حجتوں کے سامنے مومن منافق سب آتے رہے اور سب خدا کی حجت کی زیارت کرتے رہے، یہاں تک کہ سرور انبیاء سے یہودیوں اور عیسائیوں نے ہاتھ تک ملائے. تو معلوم ہوا کہ یہ دلیل ناقص ہے کہ ہم اپنے گناہگار ہونے کی وجہ سے ان کو دیکھ نہیں سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہب کی پالیسی بھی ہے، اس پر بھی توجہ کرنا ضروری ہے. احکام کے بارے میں اگر کوئی فرد یہ کہے کہ میں نے مولا کی زیارت کی اور مولا نے مجھے یہ حکم دیا تم ایسا کرو، تو ایسا کہنے والے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ امام جب ہدایت کرتا ہے تو کسی غیر معصوم سورس کو استعمال نہیں کرتا. یہ جتنے غیر معصوم اس زمانے میں اگر معتبر بن چکے ہیں، ظہور امام کے بعد ان کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی. یا وہ لوگ جو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے شک قرآن کچھ کہے، قول معصوم کچھ کہے، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کا ذمہ دار ہوں، تو یہ دونوں فکریں غلط ہیں. پہلے کوئی لاکھ کہتا رہے کہ میں ذمہ دار ہوں، جھوٹا ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ قیامت والے دن ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. دوسری بات، جسے آگے رکھا جاتا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. آپ پہلی مرتبہ کسی علاقے میں گئے یا مجلسوں کے لیے علاقوں میں جاتے ہیں، ذاکر حسین سمجھ کر صاحب خانہ اصرار کرتا ہے قبلہ آپ آگے چلیے. اب جب قبلہ کو خود ہی نہیں پتا کہ کدھر جانا ہے تو وہ آگے ہو کے کرے گا کیا؟ آگے اسے رکھا جاتا ہے جسے خود رستہ معلوم ہو اور جس سے غلطی کا امکان نہ ہو. اس لیے مذہب اہل بیت میں غیر معصوم کی کبھی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں جو حیثیت ہے، مثلاً اگر کوئی بہت بڑا عالم دین آپ کے سامنے آئے تو اس کی عزت اس کے علم کی وجہ سے، اور علم بھی وہ جس میں کہے کہ اللہ نے یہ فرمایا یا قول معصوم کو پیش کرے. واحد مذہب ہے مذہب اہل بیت جس میں پرسنل اوپینین کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذاتی رائے کا عمل دخل نہیں ہے. جہاں کوئی کہے میرا خیال یہ ہے وہاں قیاس ہے، جہاں قیاس ہے وہاں شیطان بول رہا ہے. اگر کسی نے اپنے علم کا سکہ منوانا ہے تو یا اللہ کا قرآن پیش کرے یا معصوم کا فرمان پیش کرے.
تو اب سامعین گرامی قدر جو سورس درمیان میں آئے گا وہ علماء کا آئے گا، اور علماء کی دو قسمیں بیان کی گئی۔ جاہل قطعی ہے وہ شخص جو ہر عالم کو ایک جیسا سمجھتا ہو۔ جب علم ایک جیسا نہیں تو عالم ایک جیسا کیسے؟ سب سے پہلے پہچان علماء حق کی کہ یہ جو عالم ہے، آپ امام علیہ السلام کی معرفت کے لیے ظاہر ہے علماء سے رجوع کریں گے۔ جب علماء سے رجوع کریں گے تو اب آپ کو پہچان ہونی چاہیے، اور اب اگر پہچان میں اپنی مرضی سے بتاؤں گا تو یہ پھر شیطنت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے میں اپنے پسندیدہ لوگوں کی کچھ صفات بتا دوں اور جو مجھے پسند نہ ہو میں ان کا تذکرہ نہ کروں۔ معصوم کی زبان سے سنیے کہ اقسام العلماء جو معصوم نے ارشاد فرمائی، اس میں ایک ہے علماء حق اور ایک ہے علماء سو۔ امام جب آئیں گے تو علماء حق امام کا استقبال کریں گے، ان کے ظہور کی راہ کو ہموار کریں گے، اور جو علماء سو ہیں وہ امام کے سامنے احتجاج کریں گے علماء ہونے کے باوجود کہ آپ کیوں آ گئے، آپ جائیے۔ بلکہ یہ فکرے ہوں گے ان کے گرو گھنٹال کے کہ فرزند زہرا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور بدلے میں انہیں قتل کیا جائے گا۔ اور ایک نہر ہے، قوم کے زائرین نے اس کی زیارت کی ہے، وہ خون کی ندی بن جائے گی۔ اب وہ بہت بڑی ہو گئی ہے، شروع میں جب میں گیا تھا تو وہ ایک چھوٹی سی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب علماء زیادہ ہوتے جائیں گے تو اس میں بھی اسی طرح ایک بڑا دلچسپ موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے لطیفہ کہ ایک عالم دین نے جب یہ روایت پڑھی کہ امام زمان اپنی ذوالفقار سے کئی مولویوں کو قتل کریں گے، تو انہی سے کوئی جلا ہوا بندہ مجمع سے اٹھا اور اس نے قبلہ و کعبہ کی گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ پہلے انہوں نے سمجھا کہ داد دے رہا ہے تو خاموش رہے، بات جب طوالت پکڑ گئی تو انہوں نے کہا ہٹو۔ اس نے کہا کیوں ہٹوں؟ کہا کیوں چومتے ہو؟ کہا یہاں میرے مولا کی تلوار چلے گی، اس لیے سے مجھے تو اب یہ ایک بڑا نازک اور بڑا جتنا حساس اسے آپ کہہ لیں بھیڑ کے اندر سے علماء حق کو تلاش کرنا۔ امیر المومنین یہ حدیث ہے من لا یحضر الفقیہ جلد چہارم کے اندر امام نے فرمایا کہ میں تمہیں علماء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی قسمیں دو ہیں۔ ایک وہ کہ جن کی محفل میں خوف خدا اس کی دعوت دی جاتی، اور دوسری ان کی نشانی ہے حلم۔ امام نے فرمایا حلم، بردباری، مسئلہ پوچھنے والا جتنا بدتمیزی سے کیوں نہ پوچھے، جتنی کیونکہ جاہل سے تو بدتمیزی کا ہی اظہار ہوگا، وہ جتنا زیادہ سوال کرنے والا بدتمیزی کا اظہار کرے اس کا حلم ختم نہیں ہوگا۔ ایک عورت ایک ہی مسئلہ پوچھنے کے لیے مخدوم عالمیان کے پاس، صدیقۃ القبریٰ کے پاس، شہزادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس 7 مرتبہ آئی، جاتی تھی بھول جاتی تھی، پھر آ گئی، پھر جاتی تھی پھر بھول جاتی تھی، بی بی بتلاتی رہی، بار بار بتلاتی رہی۔ 7ویں مرتبہ اسے خود احساس شرمندگی ہوا، کہنے لگی بی بی آپ برا تو نہیں منا رہی؟ تو شہزادی نے سمجھانے کے لیے ایک فقرہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ سونے کا ڈھیر اٹھا لو، وہ ایک اٹھا لے، پھر کہے دوسرا بھی اٹھا لو، تیسرا بھی اٹھا لو، 7واں بھی اٹھا لو، تو وہ برا محسوس تو نہیں کرے گا۔ یہی خدا نے مسئلہ بتانے والے کے لیے اجر رکھا ہے۔
اگر کوئی جانتا ہے اس سے پوچھا جائے اور وہ اس کا جواب دے. یہاں امیر المومنین کی ایک حدیث ہے, اگر لوگ وہاں پہ رک جاتے جس کے آگے نہیں جانتے تو اختلاف نہ ہوتا. اختلاف پیدا ہوا ہے, ہم نے جسے عالم سمجھ کے مسئلہ پوچھا اسے آتا نہیں تھا, اس نے پلے سے بتا دیا. اب اگر اس نے جہالت سے بتایا تو سزا تھوڑی ملے گی. بغض علی میں بتایا. کچھ لوگ مشن کے تحت کام کرتے ہیں, ان کا مشن ہوتا ہے, لہذا ایک تحریک, ایک موومنٹ جس کا مستقل بنیادوں پر سراغ موجود ہے, شروع کی گئی کہ آل محمد کو اپنے جیسا ثابت کر دو. اس مشن کے تحت اگر کوئی بھی کائنات میں بولا, اسی لیے ایک نصیحت ہے ایک عارف کی کہ جب بھی کوئی تقریر سنو یا جب بھی کوئی کتاب پڑھو تو سورہ الاحزاب کی ایک آیت وہ تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے. اسے بھول گئے ہو تو نہ تقریر سنو نہ تحریر پڑھو. کون سی آیت؟ مشہور زمانہ آیت, قرآن کی معزز ترین آیت, جس کے لیے جبرائیل بھی گھبرا گیا. اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ روز کا کام تھا, پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. روایت میں آیا ہے کہ جبرائیل بھی گھبرا گیا کہ یہ آیت بڑی ہے, میں چھوٹا ہوں, کہیں اللہ کسی اور فرشتے کو نہ خالق فرما دے کہ اس آیت کو تو زمین پر لے کر جا. ایک آیت الکرسی کے لیے ہے اور ایک انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی اللہ محمد وآلہ. بولنے والی زبان بک سکتی ہے, لکھنے والا قلم بیک سکتا ہے. ذہن میں آیت ہو کہ کوئی کمی, کوئی رج, کوئی کجی آل محمد میں نہیں آ سکتی, تو اب اگر کوئی تقریر میں کہے تو بھونک رہا ہے, اور اگر کوئی تحریر میں لکھے تو بکا ہوا ہے. جہاں کسی نے تصور کیا کہ آل محمد میں یہ کمی آ گئی, یہ نقص آ گیا, یہ عیب آ گیا. اب امام سے سنیے, پہلی شرط امام نے فرمایا علم, دوسری شرط حلم, تیسری شرط خاموشی. دنیا اس کی طرف آئے گی, وہ دنیا کی طرف نہیں جائے گا. اب امام نے فرمایا اب علماء سو کی علامت ہے, لوگوں کو خود بلائے اپنی طرف. اس وقت بھی کتاب اتفاق سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. امام نے فرمایا خود بلائیں, لوگوں کو دعوت دیں. قم اور نجف کی گلیوں میں جن کا سابقہ پڑا ہے, وہاں توضیح المسائل سمیت عالم ملتا ہے. پرسنٹیج طے ہوتی ہے, 1,00,000 خمس ہے تو 5,000 مجھے دے دو, باقی معاف کر دوں گا. خود بلائے اپنی طرف کہ مجھے سب سے بڑا عالم تسلیم کرو. امام نے فرمایا علماء سو میں سے ہے. بادشاہوں کے دروازے پر چکر لگاتا ہوا نظر آئے, امیروں کے دروازے پر, دولت والوں کے دروازے پر. امیر المومنین نے فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارے علماء حکمرانوں کے دروازوں پر جا رہے ہیں تو خبردار ان سے دین نہ لینا, اس لیے کہ وہ سگان دنیا بن چکے, دنیا کے کتے جو ہرس اور لالچ میں جہاں ہڈی دیکھتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں. دوسری بتائی کہ بادشاہوں کے دروازے پر, دوسری بتائی امام نے اپنے سے زیادہ علم والوں سے جھگڑے پر تلا رہے, کیونکہ اسے اپنی جہالت کا خوف ہوتا ہے, اس لیے عالم کو دوست نہیں سمجھتا. حالانکہ عالم اس کا دوست ہوتا ہے, در حقیقت وہ اس سے دور رہتا ہے
کہیں ٹوک نہ دے، کہیں میری غلطی نہ پکڑ لے، کہیں میری اصلاح نہ کر۔ تیسری صفت امام نے بتائی، اپنے علم کے ذریعے سے ظالموں کی مدد کرتا ہوں، جو ظالم کی مدد کرے۔ امام سے پوچھا گیا مولا ظلم کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے کہا ہے کہ عظیم ترین ظلم شرک ہے۔ زازان کہتا ہے مولا میں نے تو کوئی دنیا پرست عالم بھی نہیں دیکھا جو کوئی دوسرا خدا بناتا ہو، پھر علماء میں شرک کہاں سے آ گیا؟ امام نے فرمایا اللہ نے علی کو ولایت کے ساتھ ممتاز کیا، جو علی کی ولایت کو چھوڑے وہ مشرک ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے یہ نہیں فرمائی، یعنی امیر المومنین کے ساتھ اگر کسی کو برابر سمجھے، کیونکہ یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ امیر المومنین، ہمیں مولا علی نے کہا ہے کہ آپ علی ولی اللہ پڑھیے، خدا کی قسم نہیں کہا، ہمیں رسول نے نہیں کہا، ہمیں رسول نے بتایا ہے۔ زبان مصطفیٰ کی تھی، پیغام کبریا کا تھا۔ تو اب اگر کوئی ولایت امیر المومنین سے فرار کرے، حضرت کی ولایت سے کوئی فرار کرے، تو امام نے فرمایا وہ مشرک ہے، اور جو مشرک ہے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے وہ علماء سو میں سے ہے۔ جو ولایت امیر سے منع کرے علماء سو میں سے ہے، لہذا اس سے محفوظ رہو۔ اور حضرت ابو عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد اپنے اولاد میں سے، ظاہر ہے کہ غیر امام اولاد میں سے کسی کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت سے ڈراتا ہے لیکن لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ ایسی باتیں بیان نہیں کرتا جیسے لوگ مایوس ہو جائیں، اور نہ اتنی توقع دلاتا ہے کہ لوگ بے عمل ہو جائیں۔ اسی طرح سے ایک خط ہے، توقیع ہے، جو سوال کے طور پر امام کے نام لکھی گئی کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ کے شیعوں کو دیکھتا ہوں عمل سے دور رہتے ہیں اور اکثر وعدوں کو توڑ دیتے ہیں اور گفتار میں صداقت سے کام نہیں لیتے، لیکن میں آپ کے دشمنوں کو دیکھتا ہوں وعدے کے پکے، نماز کے پورے، روزے میں مکمل، حج کثرت کے ساتھ۔ امام زمان نے توقیع لکھی، خط لکھا اور اپنے نائب کو جواب میں بھیجا۔ امام نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ فرمایا خدا قیامت کے دن ہمارے دوستوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اور ہمارے دشمنوں کی نیکیوں کو گناہوں میں بدل دے گا۔ اور خط میں لکھا جب تم یہ کہو گے تو اعتراض کرنے والے کو غصہ آ جائے گا اور وہ دلیل مانگے گا تو آیت پڑھ دینا، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اندھیرے ہیں انہیں نور میں بھیج دے گا، نور ظلمات، جو نور ہے اسے ظلمات میں بھیج دے گا۔ آیات الکرسی کا اختتام ہے انہی آیات پر۔ تو اور پھر دوسری مقام پر آیا جس میں خدا نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ قیامت والے دن میں مومن کے سیئات کو حسنات میں بدل دوں گا اور دشمن علی کے حسنات کو سیئات میں بدل دوں گا۔ پانچویں امام سے ایک شخص نے جھگڑا کیا کہ مولا یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ، نیکیوں کو گناہ بنا دے گا، گناہوں کو نیکی۔ تو امام نے مثال فرمائی، فرمایا دیکھو اگر برتن نجس ہو تو اس میں پاک چیز بھی ڈال دو تو وہ نجس ہو جائے گی،
ہمارے دشمنوں کا ظرف نجس ہے. خدا بسم اللہ لیکن صاحب بس وہ بخار صاحب بسم اللہ. ہمارے دشمنوں کا ظرف نجس ہے. جتنی پاک چیزیں ڈالتے رہو نجس ہوتی جائیں گی. اس کا مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا واقعاً، لیکن یہ آپ کے دوستوں کے گناہ نیکیوں میں کیسے بدلیں گے؟ حالانکہ آیت ہے قرآن مجید کی. پھر اس نے امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا کہ ایک برتن میں شراب ہو، شراب بھی نجس، برتن بھی نجس، پھر اسے آگ پر رکھ لیا جائے گا، تپش آئے گی، حکم طبعیت سے شراب شرکے میں بدل جائے گی، خود بھی پاک ہو جائے گی، برتن کو بھی پاک کر جائے گی. تو اب درمیانہ رستہ. اور یہاں پر ایک حدیث پڑھ کے پھر آگے اپنے موضوع کی طرف آنے. امام سے پوچھا گیا مولا آپ کے شیعہ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں، برابر کے دو حصے. آدھا حصہ امید سے بھرا ہوتا ہے، آدھا خوف سے بھرا ہوتا ہے. امید خوف سے زیادہ نہیں ہوتی، خوف امید سے زیادہ نہیں ہوتا. نہ امید ختم ہوتی ہے. اور پھر حدیث سنیے امام ہشتم کی. فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اعلان ہو کہ خدا نے پوری مخلوقات کو بخش دیا ہے، پوری مخلوقات، ایک کے لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے جہنم میں بھیجے گا. فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے کہ اس کے دل میں ڈر رہے گا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں. یہ خوف کی حالت ہے. پھر امید کی امام نے بتائی کہ اگر خدا اعلان کرے میں پوری کائنات کو جہنم میں ڈالوں گا، ایک کو جنت میں بھیجوں گا، تو اسے یقین ہوتا ہے وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ میں ہوں. کیونکہ جنت جس کرنسی سے ملتی ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. آپ کے پاس ہے تو آپ امیر ہیں، اور نہیں ہے تو غریب ہیں. تو اب علماء کے ذریعے سے جب طے ہوگا تو صرف علماء نہ تھے جن کی حجت خدا سے ملاقاتیں ہوتی رہی، عارفین، صالحین. ایک فرد کو صرف امام نے اس بات پر زیارت کرا دی کہ ہر وقت باغسل رہتا تھا، کہ نہیں معلوم امام کی زیارت کب نصیب ہو جائے، غسل زیارت میں ہر وقت رہتا. کوئٹہ کے اندر ایک مومن کی میری سے ملاقات ہوئی تھی. ان کے والد روز کھانا کھا کے ہاتھ میں نیزہ لے کر شہر کے باہر ایک چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے کہ ابھی میرے امام کا لشکر آئے گا، میں اس میں شامل ہو جاؤں. ایک دن اپنے ہی مومن بچوں نے مذاق کر دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، مولا تو پہاڑ کے پیچھے لشکر سمیت موجود ہیں. دوڑ پڑا. پھر اسے ڈھونڈا گیا کئی سال تک، ہیلی کاپٹر سے سرچ کی گئی، کہیں نہ ملا. یقیناً اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو گئے. ہمارے ملتان شہر میں ایک مومنہ تھی، انتقال ہو گیا، خدا اس کی مغفرت کرے. وہ رات کو بھی برقع پہن کے سوتی تھی، اور مشہور ہو گیا تھا سنی شیعوں میں کہ یہ کسی مولا کا انتظار کرتی ہے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ برقع پہن کے کیوں سوتی ہو؟ کہتی تھی رات کو مولا آ جائیں پھر برقع ڈھونڈنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں حضرت کی زیارت کے لیے نکل پڑوں. کل جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، ابراہیم علی ابن مہذیار، شہر اہواز کا رہنے والا، اس کی تڑپ امام کی زیارت کی یہ تھی کہ اس کے والد نے امام کو دیکھا تھا اور اس نے امام کو نہیں دیکھا تھا. اس نے خالی امام کا ذکر سنا، عالم گھرانے کا فرد، تڑپ گیا. پھر اس نے روایات کو اکٹھا کیا کہ کس تاریخ کو امام کہاں ہوتے ہیں، اور اس نے 6 سال سفر کیا امام کی محبت میں. معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر امام کعبے میں آ جاتے ہیں، یہ کعبے چلا گیا. اور ظاہر ہے کہ آج کل کا حج تو بڑا آسان ہے، 40 دن پھر بھی لوگ مشکل سے نکالتے ہیں، 7-8 دنوں میں بھی لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں. وہ ایک ایک مہینہ پہلے، ایک ایک مہینہ بعد
وہاں پہ رہا کہ امام علیہ السلام کو ایک تو روایت ہے کہ جب کعبے کے اندر بارش برس پڑے، بادل آ جائیں، بارش برس پڑے، تو امام اس وقت طواف فرما رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کعبے میں بارش ہو، کعبے کی چھت پر بارش کے قطروں کا گرنا حجت خدا کے طواف میں ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت طواف کے اندر موجود ہے۔ مسجد جمکران جو امام خواب میں آئے، اس کو حکم دیا، مسجد بنی، ہزاروں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، وہاں کے لیے بھی امام علیہ السلام کے لیے کہ منگل کا دن گزار کے جو شب آتی ہے، حجت خدا اس میں کسی لمحے کے اندر وہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ بدھ کے دن مسجد سہلہ کے اندر، عراق کے اندر حضرت ضرور تشریف لے کر جاتے ہیں، روایات ہیں کثرت کے ساتھ علماء نے اسے بیان کیا۔ اور شب جمعہ تو کوئی ولی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، وصی ہو، اس کے لیے مخصوص ہے کربلا معلی۔ جمعے کے دن نجف اشرف امیر المومنین کے روضہ اطہر پر سرکار موجود ہوتے ہیں۔ ہفتے اور اتوار کے دن ائمہ بقیع کے مزارات پر سرکار کا وہاں پہ وجود باپ مثلاً چل پڑا۔ ایک ایک شہر میں 6 مہینے، 5 مہینے، اس بدھ نہیں مل سکے اگلے بدھ مل جائیں گے، اس میں نہیں ملے اگلے میں مل جائیں گے، مسلسل رہا۔ بالآخر تھک گیا اور پاؤں سے خون جاری تھا اور کعبے کے باہر بیٹھا ہوا تھا، ایک حسین و جمیل نظر آیا اور اس نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گیا۔ ابھی یہ کچھ بولا نہیں تھا، وہ بول پڑا، مجھے وہ نہ سمجھ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے، میں تو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ اور مولا فرما رہے اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو طائف پہنچو۔ طائف وہ خطہ ہے جو جنت سے اتارا گیا، جس نے طواف کیا تھا خانہ کعبہ کا، اس طواف کی وجہ سے اسے کہتے ہیں طائف۔ اس میں ایک پہاڑ پر مہدیار چڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس سے نور نکل رہا، اور دربان نے اسے روکا، دربان اندر گیا، اجازت طلب کی، باہر آیا۔ اب یہ فکرہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اندر گیا تو گر گیا امام کے قدموں میں، کہا مولا میں نے بڑا ڈھونڈا، اور امام فرما رہے ہیں اتنے عرصے بعد ملنے کیوں آئے؟ اب دونوں فکروں میں فرق دیکھیے، 6 سال کی اس کی جد و جہد، اور امام شکوہ فرما رہے ہیں میں یار اتنی دیر کیوں لگائی، پہلے آتے اتنا عرصہ، میں تو تمہاری تڑپ سے واقف تھا۔ تو مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ تو امام کے چہرے پہ جلال آ گیا، کہ اگر تمہیں امام معلوم نہیں ہے پھر ہمارے علاوہ کون ہے جس کا ایڈریس تمہیں معلوم ہو، جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو، جس کا راستہ تمہیں معلوم ہو؟ سنو، ہم تمہارے گھر کی ہر خوشی میں آتے ہیں، ہم تمہارے گھر کے ہر غم میں آتے ہیں، تم روتے ہو تو ہم چپ کرانے کے لیے آتے ہیں، تم ہنستے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، تمہارے اعمال نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے، تمہارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے دوری ہے۔ تجربہ ہو چکا ہے، 11 معصومین کی شہادت ہو چکی ہے، ساتھیوں کی قلت، انصار کی قلت، سب سے زیادہ اب تک جس معصوم کے ساتھ افراد آئے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام، 72 میکسیمم تعداد ہے۔ امیر کو اتنے نہیں ملے، امام حسن کو اتنے نہیں ملے، امام زین العابدین کو اتنے نہیں ملے، کسی امام کو اتنے ناصر نہیں ملے۔ اور یہ جو 313 جن میں 50 خواتین شامل، 50 خواتین ہیں 313 کے اندر، جہاد عورتوں پہ ساکت ہے۔ کوئی خود سے میدان میں آ جائے تو اس کی اپنی بادشاہی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ مرہم پٹی کی خاطر یا واللہ عالم، مولا بہتر جانتے ہیں، روایت میں اتنے فکرے ہیں
313 مردوں میں سے 50 خواتین جن کے حوصلے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط. اور حد ہے کہ امیر المومنین کے لشکر کا جو CNC تھا وہ سپاہی ہے امام زمانہ کا. وہاں رینک یہ تھا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف مالک اشتر، اور یہاں پہ سپاہی ہے امام زمان علیہ السلام. یہ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوگا امام کی نصرت کی خاطر، اور امام کے ساتھ مل کر یہ جنگ وہاں پہ کریں. حضرت کمبر، حضرت میثم تمار، اصحاب کہف، ان کی تعداد کو سیکریٹ رکھنے میں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ امام کے لشکر کی سیکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے خدا نے اصحاب الکہف کی تعداد کو قرآن مجید میں اس انداز سے کیا. اور حد ہے، فکرے کیا کہے کہ وہ اگر 5 ہیں تو چھٹا وہ ہے، 700. اب عارفین سے دعا لینے کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں، 5 وہ ہیں کہ بخاری صاحب 5 وہ ہیں 700 اور چھٹا ان کا کتا ہے. یاد آئی حدیث قصہ، جبرائیل چادر کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں. تو ذرا جبرائیل کی لینگویج دیکھیے، اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں. تو جہاں جبرائیل اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھتا ہو، سید الملک ہو کر اس نے وہی زبان استعمال کی جو قرآن نے اصحاب کہف کے کتے کے لیے استعمال کی، اور ان کا کتا ان کے دروازے پر چپ چاپ بیٹھا ہوا. کتا اور چپ اور بھونکا نہیں. کتا غار میں چپ رہے تو لائق مدحت ہو جاتا اگر وہ خاموش. کائنات میں کسی کو شک نہیں کہ یہ جنت میں جائے گا، 100% جائے گا. کتا ہونے کے باوجود جنت میں جائے گا. تو آپ سامعین گرامی، امام علیہ السلام کا لشکر طیب و طاہر، اور امام خود کل انشاءاللہ علامات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور کیونکہ علامات کی تعداد علماء نے 70,000 سے زیادہ بیان فرمائی. 70,000 میں سے 700 چنے، 700 میں سے 70 چنی، اور 70 میں سے 7 چنی. یہ 7 جو ہے ان کے لیے ہے کہ حتمی ہیں، کچھ غیر حتمی ہیں، کچھ بعید ہیں، کچھ قریب ہیں، کچھ جلدی ہو جائیں گی، کچھ دیر سے ہوں گی. لیکن میں صرف اسی حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کا اس جاتے ہوئے زمانے سے ہمارا تعلق ہے. جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں، سائنس کی جو ترقیاں ہو چکی ہیں، جو سائنس کے معجزے بچوں کے ہاتھوں کے کھلونے بن چکے ہیں، ان کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ظہور امام کے متعلق جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، کل وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اسی سطح کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج کی حد تک یہ کہ امام سے ملاقات این ممکن ہے. آیت اللہ کتاب ہے ملاقات با امام زمان، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے آپ ضرور اپنے بچوں کو یہ کتاب خرید کے دیجئے. منبر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی اہمیت اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں. ہمیں کافی نہیں ہے لیکن اس کا مطالعہ ضروری ہے. تو اس میں چند کتابیں جس میں جزیرہ خضرا، اس کا اردو ترجمہ بھی یقیناً آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے. اور ملاقات با امام زمان، آغا حسن ابتہی کی کتاب 2 جلدوں کے اندر جن لوگوں کی امام سے ملاقات ہوئی اور کس انداز سے انہوں نے گفتگو کی، وہ سارا اس کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے. اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کے معرفت کے زینوں میں یقیناً اضافہ ہوتا رہے گا کہ کس طرح سے لوگ حضرت حجت کی خدمت میں گئے اور ملاقات کی. ایک شخص ہے جس نے 180 سال عمر پائی، 90 سال تک اس کی آنکھوں کا نور ٹھیک تھا. 90 سال میں کوئی بیماری لاحق ہوئی، آنکھوں کا نور چلا گیا. اسے 3 خط امام کے پہنچے تھے زندگی میں. آخری خط جو پہنچا اس وقت یہ نابینا تھا. اطلاع ہوئی کہ قاصد عراق سے آیا ہے، تڑپ گیا، اٹھا، استقبال کیا. بڑے دن ہو گئے
میرے مولا کا مجھے خط نہیں آیا تھا. ہاتھ دھلوائے اس نے اس کے, کھانا کھلوایا, اس کے بعد اس نے امام کا خط نکالا. اس نے پڑھنے والے سے کہا کہ پڑھیے. وہ خط پڑھنے کی بجائے رونے لگا. کہا کیوں روتا ہے؟ کہا آقا نے لکھا ہے کہ 40 دن بعد تیری وفات ہو جائے گی, پورے 40ویں دن تیرا انتقال ہو جائے گا. کہا یہ چھوڑ, امام نے سلام لکھا ہے, اگر انہوں نے سلام لکھا تو سلامتی ہے, میری موت سلامتی پر ہوگی, ایمان پر مروں گا. اور امام نے تیرے لیے کفن بھی بھجوایا ہے. کفن کو چومتا رہا. اس کا ایک دوست تھا جو ناسبی تھا, دشمن آل محمد. دوست اس طرح سے کہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے. اس نے قاصد سے کہا کہ اسے بلا کے لے آ. وہ گیا اور بلا کے لے آیا. کہا کیوں بلایا؟ کیسے ناحیہ مبارک کا خط پڑھا. حجت خدا کے اس میں گرامی ہے ناحیہ, نوحے پڑھنے والا. زیارت ناحیہ زیارت امام زمان, نوحہ پڑھنے والے امام کی زیارت. امام کو بلا کے لیا. امام آئے اور اس شخص کو بلا کے لا. اس نے اسے امام کا خط پڑھاؤ. اس نے کہا اسے تو شیعہ ہضم نہیں کریں گے, تو ناشبی کو پڑھا رہا ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو. موت کا علم اور موت کی جگہ تو صرف اللہ میاں کو معلوم ہے. اس نے کہا پڑھو, خط پڑھو, پڑھاؤ اسے. اسے خط پڑھا. اسے کہا نعوذ باللہ, یہ خدائی کا دعویٰ کس نے کر دیا؟ یہ تمہیں کس نے خط میں لکھ دیا؟ اس نے کہا میرے امام نے کہا ہے. اس نے کہا پھر مجھے کیوں پڑھایا؟ کہ دیکھ اگر میں 39ویں دن مر جاؤں تو سچا ہے, 41ویں دن مر جاؤں تو سچا ہے, 40ویں دن مر جاؤں پھر تو مذہب اہل بیت قبول کرے گا. اگر 39ویں دن مر جاؤں, 41ویں دن, ایک دن اوپر ہو جائے ایک دن نیچے ہو جائے, پھر تو سچا, تیرا مذہب سچا. اور اگر 40 دن گزر جائے اور 40ویں دن میرا انتقال ہو, یہ کفن بھیجا انہوں نے. اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ شیعوں کے امام ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جو خدا ہی کو زیبہ دیتے. 40ویں دن جب اس کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے اسی کی آواز آئی گلیوں کے اندر, میرا سردار مر گیا. کہ میں اپنے آپ کو اسی کے مذہب پہ پاتا ہوں کہ واقعاً اتنا سچا مذہب ہے کہ نہ 39 دن ہوئے نہ 41. اسی طرح سے ایک مومن کا انتقال ہونے لگا. آخر کے وقت میں مولا تشریف لے کے آ گئے. پورا گھر حیران کہ یہ بزرگ کون ہے, جوان کون ہے جس کے چہرے سے نور نکل رہا. اور یہ ہے فروع کافی کے اندر, پہلی جلد کے اندر. کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ. بیمار نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہا خالی پڑھنا کافی نہیں, یقین ضروری ہے. اس نے کہا میں نے یقین سے پڑھا. کہا پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ. کہا خالی پڑھنا کافی نہیں, یقین ضروری ہے. کہا یقین سے پڑھا. کہا پڑھو اشہد ان علی ولی اللہ. مولوی جتنا مرضی روکتے رہے, امام نے آ کر یہی پڑھانا جتنی مرضی بریکس لگا دی جائیں, جتنے مرضی فتوے اچھال دیے جائیں, پڑھایا اشہد ان علی. آپ ورنہ میں تو بلکہ بڑا صائب مشورہ ہے ولایت کے منکرین کے لیے کہ وہ نئی تلقین لکھیں, کیونکہ اس تلقین میں 3 گواہیاں موجود ہیں. یعنی ضروری ہے کہ مرنے لگے تو پھر اوپر والے پڑھیں. ایک دفعہ پڑھ بھی لیجئے کندھے ہلا ہلا کر, تو ہم سے جدا ہوا ہے ان گواہیوں پر. اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کے رسول عبد ہے, علی امام ہے, حسن امام ہے, حسین امام ہے. جسے نماز میں ایک گوارا نہ تھا اسے قبر میں 14 کے نام پڑھائے جا رہے. 12 اور 14 کے نام پڑھو تلقین کے اندر, اور شہادت کا لفظ موجود ہے وہاں. بس اسی کی موت شہادت ہوگی جو اس شہادت کو مانتا ہوگا, ورنہ ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے.
اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو صبر آ گیا. کسی نے پوچھا کہ صبر کیوں آیا؟ کہا وہ خواب میں آیا تھا اور کہہ گیا ہے کہ آخری وقت جو کلمات میں نے ادا کیے تھے ان فکروں کے عوض خدا نے مجھے بخش دیا. ان فکروں کے عوض خدا نے مجھے معاف کر دیا. شیطان چاہتا ہے کہ رکاوٹیں پیدا کریں اور امام چاہتے ہیں کہ کائنات آدم و عالم میں اب تک تقریباً 5000 سے زیادہ افراد ہیں، علماء صلحاء، جن کے متعلق واقعات لکھے جا چکے ہیں کہ حضرت قائم سے ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے وقت انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ ہم اپنے امام کے ساتھ ہیں. پریشانی کے عالم میں ایک شخص کربلا سے نکلا تو مولا بھی وہاں سے چلے. اس نے کہا کہ میں تو خشکی کے راستے جاؤں گا. امام نے کہا کہ میں فرات کے کنارے سے جاؤں گا. تھوڑی دور جا کے اس بندے کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں بھی انہی کے ساتھ ہو لوں، تو وہ ساتھ چل پڑا. رستے میں امام نے کہا بہت پریشان ہے تو اپنے قرض کی وجہ سے، یہاں سے سیدھا کوفے جانا، اوزان ایک شخص ہے اس کے گھر جانا، دستک دینا، وہ باہر آئے گا، اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے، گھبرانا نہیں، وہ جانور ذبح کر رہا ہوگا. اس سے کہنا کہ تجھے ناحیہ مقدس نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ جو 400 دینار کی تھیلی تو نے تکیے کے نیچے ہمارے لیے دفن کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا کے میرے حوالے کر دے کہ حق مانگنے والے نے اپنا حق میرے ذریعے سے طلب کر لیا. اب وہ وہاں آیا، اس نے اوزان کے دروازے پہ دستک دی اور وہ خون سے بھرا ہوا ہاتھ لے کر آیا. ساتھ والے ڈر گئے کہ خونی ہے اور بڑے جلال کے عالم میں اس وقت کھڑا ہے، سے بچنا چاہیے. تو وہ بھی ڈرانے لگا تو اس نے کہا نہ ڈرا، مجھے معلوم ہے تو اندر جانور ذبح کر رہا تھا. حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے جو باہر کھڑا ہو کے اندر کے حالات جانتا. پھر اس نے کہا تکیے کے نیچے جو 400 دینار امام زمان کے پڑے ہیں وہ میرے حوالے کر. کہا تجھے کس نے کہا؟ کہ ایک دراز قد خوبصورت جس کے رخسار کے اوپر کالا تل کا نشان اور چہرے سے نور ساتے اور زلفائے مبارک ان کے کانوں کی لو تک آئی ہوئی، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کے کچھ مال ہیں جو تیرے پاس موجود. اس نے کہا وہی تو میرے صاحب العصر والزمان ہے. اس نے مال حوالے کیا اور جس کو مال دیا اس نے کلمہ ولایت اپنی زبان سے جاری کیا اور ایمان لے کر آ گیا. ممکن ہے اب جو ذریعے بتائے گئے ہیں کہ امام کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے، اس میں مستند ترین طریقہ 40 شب جمعہ اگر کوئی حرم امام حسین میں جائے، اپنے آپ کو قبر امام حسین پہ پہنچا دے 40 شب جمعہ، تو اس کی معرفت کے مطابق امام اس سے ملاقات کرتے بقدر معرفت. خواب میں آواز سنا کر، اٹھا کے بٹھا کر، رستے میں روک کر. ایک شخص کے پاس آئے، حالت نماز میں تھا، اسے معلوم پڑ گیا کہ میرے مولا تشریف لے آئے. سجدے میں گیا تو امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ جب چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں جایا کر تو دعا پڑھی کر یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ. اے وہ جو دنیا و آخرت کا مالک ہے، مجھے اس پر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت. ان صلحاء سے امام نے ملاقات فرمائی اور ملاقات کے دوران حضرت نے ان کو پیشین گوئیاں بھی فرمائیں اور مختلف ذریعوں کے ذریعے سے مشکلوں میں مدد کی. ایک بڑا مشکل سوال جس نے آج سے 800 سال پہلے بغداد کے شیعوں پہ قیامت ڈھا دی. سوال کیا گیا، ہجرت کی رات رسول خدا جب تشریف لے کر گئے تو جن صاحب کو اپنے ساتھ لے کر گئے ان کو لے جانا اس لیے ضروری تھا کہ نبی کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر کا بچانا بھی ضروری ہے. ان کا آفیشلی لے کے گئے تھے رسول خدا، اگر وہ پیچھے سے ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا تو پھر رسول کے بعد دین کو کون سنبھالتا. اس لیے ان کو لے کر گئے. اس واقعے کا ریئیکشن یہ ہوا، کچھ لوگ شیعہ ہوتے نہیں ہیں، کہلاتے ہیں، وہ بڑی جلدی سلپ ہو جاتے ہیں. اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے یہ صفت بتائی گئی ہے کہ جب وہ اپنے خلاف افواج کی کثرت دیکھتے ہیں تو ان کے دل ان کی کثرت دیکھ کر اور مضبوط ہو جاتے ہیں
کہ حق اگر مختصر بھی ہو تو غالب ہوتا ہے۔ یہاں پر سامعین گرامی ایک ایسا منظر آیا کہ لوگ پریشان ہو گئے، کہ خود بھی گئے، نائب کو بھی لے کر گئے۔ تو امام نے خط میں جواب لکھا، کہا اتنے سادے سوال پر جو لوگ پریشان ہوئے ان کی پریشانی پر مجھے تعجب ہے۔ ان سے پوچھو کہ خلافت کی کل مدت تو تم 30 سال بتاتے ہو، جیسے نے 2.5 سال خلیفہ بننا تھا اسے بچا گئے، اور 12 سال والوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف 2.5 سال کو انشورڈ کر لیا کہ اسے بچا لیا جائے گا، اور جو 13 سال والے پیچھے بڈھے بیٹھے ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسا مجاہدانہ رنگ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ امام مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ مولوی کرتا ہے، امام ہدایت کرتا ہے، اور اپنی ہدایت کے ذریعے سے کائنات آدم و عالم کو اس انداز سے بچاتا ہے شیطان کے حربوں سے، اگر کوئی بچنا چاہے۔ جیسے کہ بہار الانوار میں ہے، خداوند قدوس نے فرمایا کہ میں تیری ساری امت کو مصطفیٰ بخش دوں گا سوائے اسے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے۔ تو حضور نے عرض کیا پروردگار کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے؟ تو حضرت حجت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، فکرے ہیں بہار کے کہ آواز آئی، ہاں جو جنت میں خود جانے سے انکار کرتا ہے وہ وہی ہے جو علی کی ولایت کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ جھگڑا کرتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، مجھے کہیں اور بھیجو، کیونکہ اگر جنت میں جائے گا تو ولایت علی اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی کو نافذ کرنے کے لیے حجت خدا ظہور فرمائیں گے۔ یہ آج تک اہل سنت علماء کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضور علیہ السلام 4تھے آسمان پر پہنچے، ان کے ہاں آسمانوں کی ترتیب کتابوں کے لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہے، لیکن ملا علی متقی ہندی قاری نے کنز الامال میں لکھا ہے کہ 4تھے آسمان پر سارے انبیاء اکٹھے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضور نے فرمایا این عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ اذان دو۔ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، درختوں اور پہاڑوں کو سوزی بنا کر قصیدے پڑھتا تھا امام زمانہ کے اور آل محمد کے، زبور سر کے ساتھ پڑھتا تھا، پہاڑ سوزی بن جاتے تھے اس کے۔ اس کو نہیں بلائے، حضرت عیسیٰ کو بلا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کیسی تھی یہ معلوم نہیں ہو سکا، کوئی شہرت ہی نہیں آئی اس کی۔ کہا اذان دو۔ ملا علی متقی ہندی قاری اور کنز الامال اہل سنت کی کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ محراب عبادت پائے اور 4 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر، 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چپ ہو گئے۔ ولایت ایسا معاملہ ہے، حضرت عیسیٰ خاموش ہو گئے، اور اہل سنت عالم فرماتے ہیں کہ محراب سے پیچھے مڑے اور پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ آپ نے زمین پر اپنا وزیر کسے بنایا؟ حضور کی آواز آئی اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت عطا ہوئی ہے۔ یہ زاہد بھائی تجھے اکثریت کو ہضم ہو جاتا ہے، مجھے تھوڑا سا مشکل ہے۔ تجھے اور مجھے جس کی ولایت کے اقرار کے بعد حضور کو ولایت علی کے اقرار کے بغیر نبوت نہیں ملتی، مولوی اس کے بغیر جنت لینے چلا ہے۔ جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت ملی، حضرت عیسیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب پتہ چلا کہ داؤد سے آذان کیوں نہیں دلوائی،
کیونکہ زمین پر داؤد نے نہیں آنا، امام مہدی کے ساتھ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر جب مولوی جھگڑا کریں گے علی ولی اللہ پر، تو پھر عیسیٰ سے بھی سوالات ہوں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ نے کس سے پوچھ کیا اشہد ان علی ولی اللہ؟ ارشاد فرمایا ہے نبی ہو کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو ان کی نبوتوں کو خطرہ ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے سامعین گرامی قدر کہ اسی ولایت کے تحفظ کی خاطر آل محمد کا گھرانہ شہر سے جنگلوں کی طرف چلا گیا، اور اسی ولایت کی خاطر حجت خدا ظہور فرمائیں گے اور پہلے خطبے میں کہیں گے تم نے ہماری ولایت کو غصب کیا، تم نے میرے دادی کے حق کو غصب کیا، کیونکہ ولایت علی شارع عام نہیں، جادہ فاطمہ الزہرا پہلی خاتون جسے لا الہ الا اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ بی بی آسیہ ہے، اور کوئی جرم نہیں تھا حضرت آسیہ کا لا الہ الا اللہ کے علاوہ۔ پہلی خاتون جسے محمد رسول اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ، اور جس پہلی بی بی کو شبی بھائی علی ولی اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ حسن حسین کی ماں فاطمہ الزہرا۔ دارین کو اکٹھا کرو، جہلا کو نہیں۔ علماء سے پوچھو مخدومہ کونین کا کیا جرم تھا، پیغمبر کی بیٹی نے کیا ظلم کیا تھا ان پر؟ ایک دروازے سے نہیں، امام مہدی کی ماں کتنے دروازوں پر گئی علی کی ولایت کی خاطر۔ اپنے دلوں میں ضد کو داخل نہ ہونے دیجئے گا، ورنہ علم غائب ہو جاتا ہے ضد کرنے والے سے۔ علماء کرام سے پوچھئے علی کی ولایت کی خاطر ایک مباہلہ کے لیے باہر نہیں آئی فاطمہ، مباہلہ کے لیے ایک مرتبہ آئی۔ علی کی ولایت کی خاطر 74 شب، اتنی عمر ہے رسول کے بعد، 74 راتیں علی کا بازو پکڑ کر ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا صحابیوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی ساتھ، ایک ایک رات میں کئی صحابیوں کے دروازے، آواز آتی تھی کون؟ جواب آتا تھا آہستہ بولو میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ صحابی پوچھتا بی بی کیوں آئی ہے؟ کیا گواہی دو، کیا میرے بابا نے اس کا بازو پکڑ کے نہیں کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ کتنے دروازوں سے فاطمہ زہرا کو خالی لوٹایا گیا۔ یہی درد لے کر آئے گی قائم کے دربار میں، اور امام زمان جب اپنا تاج زمین پہ پھینک دیں گے رو کے ایک درد بھری چیخ مار کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی۔ 1 کروڑ چیف جسٹس بحال کرا لو، عدالتوں میں عادل نہیں آئے گا جب تک رسول کی بیٹی کے مقدمے میں عدالت نہیں کرو۔ شہید محسن نقوی نے فرمایا تھا اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا ابھی دربار میں حق مانگ رہی۔ غیروں نے چھپایا، اپنوں نے پردے ڈال دیے، لوٹنے والوں کو شرم نہ آئی، جو لوٹ کے لے گئے حق کے بطول کو انہیں شرم نہ آئی، اور جن کی شہزادی کا حق لوٹا گیا انہیں اصلاح کے نام پر دبایا گیا۔ حالات نہیں ہے مت پڑھو، حالات نہیں ہے مت پڑھو۔ مبلغ اعظم کے خدا درجات بلند کرے علامہ محمد اسماعیل اعلیٰ مقام ہو، فرماتے تھے جہاں جاتا ہوں لوگ
چیٹ بھیج کے پوچھتے ہیں پیٹنا کہاں لکھا ہے؟ رو کے کہتے تھے یہ کوئی نہیں سوچتا، محمد کی بیٹی کو لوٹنا کہاں لکھا؟ صدیقۃ الکبریٰ کو جھٹلایا گیا۔ بات فتح کی نہیں ہے، بات جاگیر کی نہیں ہے، بات زمین کی نہیں ہے، معاملہ فاطمہ کی صداقت کا ہے، معاملہ شہزادی کونین کی صداقت کا ہے۔ مجھے مولا علی کی عزت کی قسم، آج تک جتنی تبلیغ ہوئی 1.25 لاکھ نبی، 11 امام، ساروں کی تبلیغ ایک طرف، اور اس کے 4 گھنٹے دربار جا کر حق مانگنے کی محنت ایک طرف۔ ان دنیا کے لوگوں سے ملیے جنہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا، اکثریت بڑے بڑے مسئلوں پر لوگ شیعہ ہوئے، بڑے بڑے مسائل ہیں، ایک ایک مسئلہ ہے جس پر لوگ شیعہ ہوئے، اور کوئی مذہب اہل بیت کا ایسا مسئلہ نہیں جس پر لوگ شیعہ نہ ہوئے ہوں۔ سب سے زیادہ جس پر شیعہ ہوئے زہرا کا دربار میں جانا۔ دعا کیا کرو کوئی شریف کے آگے سوالی بنے، کسی شریف کو کبھی کسی کمینے کے آگے سوال نہ کرنا پڑے۔ یوسف بازار میں کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا، اس لیے کہ نہ بیچنے والوں کی قیمت کا پتہ تھا نہ خریدنے والوں کو پتہ تھا، بے قدروں کے سامنے گیا، بے قدرہ ہو گیا۔ اگر یوسف کو فروخت کرنے والا یعقوب ہوتا پھر معلوم ہوتا کہ کس قیمت پہ فروخت کرتا ہے۔ جیسے بطول سوال کرنے گئی تھی، کاش منبر پر بھی رسول بیٹھے ہوتے، پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کائنات لے کے فاطمہ زہرا آتی ہے۔ کافی دیر کھڑی رہی، پاؤں پہ ورم آ گئے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک تحریر دی، خدا کی قسم اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ چھپاتا ہے، اور اگر میں غلط پڑھوں تو اس مجلس میں موجود میرا زمانے کا امام مجھے دنیا و آخرت میں سزا دے۔ صحابہ پڑھتے رہے، فاطمہ دیکھتی رہی، حسنین کھڑے رہے، لوگ دیکھتے رہے۔ ایک ظالم نے لکھنا چاہا یا ایک ملعون اس کے پہلو سے اٹھا، اس نے رسول کی تحریر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نے امام زمان کی قسم کھائی ہے، اس نے خالی پھاڑا نہیں بلکہ اپنے نجس منہ سے تحریر رسول پر تھوکنے لگا۔ ادھر اس ظالم نے بے حرمتی کی، ادھر فاطمہ کے سارے بال سفید ہو گئے، زمین پر بیٹھ گئی دادات کی جدہ، اور قبر رسول کی طرف رخ کیا، کہا بابا اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ خدا میرا آپ کا شمار شہزادی کے مقدمے کے گواہوں میں فرمائے۔ عزاداران امام مظلوم بال سفید ہو گئے۔ شبت علیہ مصائب، شاعر کی شاعری نہیں کہ مبالغہ ہو، بالخصوص سادات عظام کی خدمت میں کہتا ہوں، علی شاہ جی کوئی شاعر ہوتا پھر مبالغہ ہو سکتا تھا۔ شاعروں کا کام ہے شبی بھائی، وہ چھوٹی سی بات کو بڑا کرتے ہیں۔ شاعرہ نہیں، معصومہ بول رہی تھی، بابا جو مصیبتیں مجھ پر پڑی اگر دنوں میں پڑتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ 4 گھنٹے تک صحابی کے دربار میں کھڑی ہونے والی شہزادی ذرا شام کے دربار میں دیکھ، بے مکنا و چادر 9 گھنٹے ہو گئے ہیں، شرابی شراب پی رہا ہے، زینب عالیہ کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ بی بی آپ کھلے ہاتھوں سے گئی تھی، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کنیزوں کے ساتھ گئی تھی، زینب کے ساتھ بیوہ بھابیاں ہیں، تخت پہ کمینہ